ज़माने तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर सी औरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन सारा ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है फरा इकरार। आप इकरार हसन को तो जानते होंगे। फरा इकरार है उनकी वाइफ और ये स्वीट सी खातून आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में हम जानेंगे, इनसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे और कुछ इनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कुछ इकरार हसन साहब की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले मैं ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आप जैसे खुद प्यारी हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी और मीठी सी आवाज़ है। बहुत शुक्रिया। अच्छा फरा, आप सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो है मीडिया में कैसे आए, कैसे स्टेप लिया आपने मीडिया में आने का? क्योंकि आप जो है एक बड़े सादा से घर से ताल्लुक रखती हैं, बड़े इस्लामी से घर से ताल्लुक रखती हैं, तो फिर आपके वालिद साहब ने कैसे आपको मीडिया में आने दिया? मेरे घर वाले आज भी सादा ही हैं और जितना आप लोग मुझे जानते हैं, मिलते हैं, आपको पता है कि मैं भी एक सादा तबीयत इंसान ही हूँ। अब्बा की तरफ से कोई एतराज़ नहीं था। वो कहते थे कि ज़िंदगी में आप जो करना चाहें करें। हाँ, हमारे वालिदैन ने हमें बचपन से कुछ चीज़ें सिखाई जो कि तमाम वालिदैन सिखाते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो हमने तमाम ज़िंदगी उन चीज़ों का ख्याल रखा और जिसमें मेरे वालिदैन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा मेरी वालदा का कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने न्यूज़ में आने का कभी नहीं सोचा था। मुझे शौक़ होता था एक्टिंग करने का। अच्छा। जी, स्कूल प्लेज में मैंने काम किया, कॉलेज प्लेज जो स्टेज प्लेज होते हैं उस वक्त स्टूडेंट के तौर पर, उसमें किया और बड़ा एक शौक़ होता था। फिर जब मैंने इसका इजहार किया और मैंने कुछ शुरू में पीटीवी के लिए कुछ प्लेस थे जो एक सीरीज़ में आता ना, उनमें भी काम किया था। लेकिन वो मेरी खाला जान जिन्होंने मुझे पाला था दरअसल, उनको पसंद नहीं आया। तो मैंने फिर उस पर, वो कहते हैं ना कि लकीर मार दी कि नहीं, जो घर वालों को नहीं पसंद उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो आपके बड़े कह रहे होते हैं ना, समहाउ ठीक कह रहे होते हैं, या आप उनको कन्विंस कर लें, अगर नहीं कन्विंस होते तो वो उस चीज़ को छोड़ दें। फिर ये सिलसिला हुआ न्यूज़ वाला, प्रोग्रामिंग वाला। मैंने लाइव पीटीवी की नाइट टाइम ट्रांसमिशन से अपने करियर का आगाज़ किया था। मैं स्टूडेंट थी और एक ऑडिशन हुआ था जिसमें मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी। मेरा ऑडिशन देने का कोई इरादा नहीं था। मुझे एक पेपर दिया गया, आप ये पढ़ लें। और जब कैमरे के सामने बोलने का मौका आया, चूँकि प्लेस किए हुए थे और डिबेट्स की हुई थी, तो मसला नहीं था याद करने में, वो वैसे ही बोल दिया। चंद सवालात उन्होंने पूछने को कहा तो वो भी मसला नहीं था, वो भी पूछ लिए। कुछ मुझसे सवालात किए गए जिनके मैंने जवाब दे दिए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप ये सब कुछ कर रहे हो। तो कॉल आ गई कि आप सिलेक्टेड हैं। मुझे यकीन नहीं आया, मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मा को यकीन नहीं आया। अच्छा, फिर वो खुद गई बाकायदा, उन्होंने देखा, क्योंकि सिंगल पेरेंट के लिए ना बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस तो था, मगर जब उन्होंने देखा टीम है, सारे सीनियर्स हैं, बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप ये कीजिए। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि करियर में जितना काम किया, बड़ी अल्लाह ताला ने इज्जत दी और अपनी तरफ से मैंने बहुत मेहनत की। बिल्कुल ऐसे ही है। जब अभी हम लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे बारे में बड़ी एक सोच रखी जाती है, खासतौर पर जब फर्स्ट टाइम एक लड़की मीडिया में आती है तो उनके पेरेंट्स ने ना जो मीडिया में सुना होता है यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या लोगों के थ्रू कि यहाँ पर जो है बहुत से ही खराब हरकतें की जाती हैं चैनल्स पे, तो लड़कियों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ऑनर किया जाता है। ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी, जो अल्फाज मुझे सुनने को मिले। लेकिन मैं जब देखती थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? मैं ये अंडरस्टैंड कर सकती हूँ जो आपकी फैमिली ने कहा होगा, मैं ये अंडरस्टैंड कर सकती हूँ जो सोसाइटी ने कहा होगा, क्योंकि इस तरह की बातें हमें भी सुनने को मिलती हैं। दरअसल ज़ुलेखा, ये सिर्फ मीडिया रिलेटेड फील्ड में नहीं होता। जब एक हमारे यहाँ खातून, बल्कि बच्ची छोटी होती है, कम उम्र, जब काम करने के लिए घर से निकलते हैं तो उसके साथ बहुत से टैग्स लगा दिए जाते हैं। जब वो करियर में एक्सेल करना चाहती है तो भी उस पर बहुत से टैग्स लगा दिए जाते हैं। औरत की कामयाबी को अभी भी हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बल्कि मैं कहूँगी बर्दाश्त नहीं किया जाता। कामयाब औरत मुश्किल होता है किसी के लिए बर्दाश्त करना। तो इस तरह की चीज़ें कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि एक खातून जब घर से निकलती है तो अपने घर से लेकर जब वो बस स्टॉप तक जाती है तो वो और भी बहुत कुछ फेस करती है। कुछ और नहीं तो लोगों की नज़रें भी फेस करती है। तो वो कितनी बहादुर है, वो कितनी स्ट्रांग है, इतने सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाकर वो कामयाबी हासिल करती है, तो उसको अप्रिशिएट करें। लड़की जब भी तरक्की हासिल करती है, औरत
جب بھی ترقی حاصل کرتی ہے وہ انویسٹ کرتی ہے اپنی فیملی پر. اس کی ذہن میں ہوتا ہے اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کی ماں, پھر آگے چل کے اس کے بچے, اس کا شوہر. وہ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے یا اپنی ذات کے لیے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. تو ہمیں اس کو ویلیو کرنا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں کہ کوئی بھی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, آپ کے لیے آسان ہوتا ہے نا کریکٹر اسیسینیشن کرنا, یہ مت کیجیے. اور پھر تہمتیں جو ہے نا اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. ایسے ہی اقرار بھی جیسے غصے والے لگتے ہیں, جیسے وہ ہبڑ دبڑ میں جاتے ہیں اور جا کے اگلے کو پریشان کر دیتے ہیں. اگلا جتنا مرضی پھنے کھاؤ, اقرار بھی کہتے ہیں تم اپنی جگہ پہ, میں تمہارے سے بڑا پھنے کھاؤں. تو کیا گھر میں بھی وہ ایسی ہی ہے کہ گھر میں بہت پولائٹ ہے؟ جب غصہ آتا ہے ایسا ہی کچھ منظر ہوتا ہے, لیکن وہ بہت کم آتا ہے, بہت کم. اور وہ پہلے آیا کرتا تھا, اب تو اقرار بہت کام ہو گئے ہیں. اقرار بالکل ان کی پرسنالٹی میں بڑا چینج آیا ہے, لیکن ایک زمانے میں ان کا غصہ بہت برا ہوتا تھا. اور سب سے زیادہ وہ جو چیز ہوتی تھی نا, وہ بتاتے بھی نہیں تھے کس چیز پہ غصہ ہے, اور ہم سوچتے رہتے تھے اچھا میں نے کیا کیا ہے, ایسا پوچھا بھی تو خاموشی. پھر بعد میں کہتے اچھا پتہ ہی نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے. میں کہتی بھائی بتا دیں, ہمیں کیا پتا. لیکن ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. تو لیکن جو ٹی وی والا غصہ ہے نا وہ بہت ہی شدید ہے, اس کی وجہ بھی بہت شدید ہوتی ہے نا, اس لیے. لیکن اب اپنی ذاتی زندگی میں بڑے کام ہو گئے ہیں, اب اس طرح سے غصے کا اظہار بھی نہیں کرتے. غصے میں پہلے بھی خاموشی زیادہ اختیار کرتے تھے, اب درگزر والا ایلیمنٹ مجھے لگتا ہے زیادہ آ گیا, کہ غصہ آ گیا تو کوشش کرتے ہیں کہ چھوڑ دوں, اس کو جانے دوں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اچھا, آپ کی جب شادی اقرار بھائی کے ساتھ ہوئی تو کیسے انٹریکشن ہوا اور کیسے آپ اقرار بھائی تک پہنچی؟ اور یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کو کہ مجھے بہت کیوریاسٹی ہے کہ آپ اپنی کامیابی کا جو ہے زیادہ تر حصہ آپ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتی ہیں یا اقرار بھائی کو کریڈٹ دیتی ہیں؟ کیونکہ ہسبینڈ زیادہ جو ہے بیک اپ کرنے میں بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں, تو یہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سمجھتی ہیں کہ میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہے یا اقرار بھائی کی وجہ سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کی دین ہے کہ وہ کسی بھی ایک انسان کو, میں نے بتایا اکثر انٹرویوز میں کہ میری لائف اس طرح سے نہیں تھی جیسے روٹین لائف میں بچوں کی زندگی ہوتی ہے. تو وہاں سے لے کے اگر آج تک کی میں بات کروں تو سب سے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات رہی ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کنیکشن اتنا مضبوط ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی رکھے, مجھے استقامت دیے رکھے. وہ سب سے بڑا حوصلہ. پھر میری ماں میرا حوصلہ, والد نے جس حد تک ہو سکا وہ بھی میرے ساتھ رہے, میرے بہن بھائی, میرے دوست احباب, میرے رشتہ دار. اقرار میری زندگی میں 2012 میں ہماری شادی ہوئی, تب سے آئے, اس کے بعد وہ بھی, ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. تو کسی ایک کو کریڈٹ دے دینا, کہہ دینا کہ کسی ایک کی وجہ سے ہوا ہے, یہ بڑی زیادتی ہوگی. اس میں سارے رشتے میرے شامل ہیں. اور آج بھی دیکھیں, جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہر دن نیا دن ہوتا ہے, ہر دن نئی چیز ہو رہی ہوتی ہے, کچھ اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے, کچھ اچھا نہیں بھی ہو رہا ہوتا. تو اس میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے جب ایسے لوگ موجود ہوں, جو میں بڑی بلیسڈ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مجھے بہت سے ایسے پیارے رشتے ملے ہیں جو مجھے ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو اس طرح ضرورت نہیں رہتی, لیکن بہرحال میرے پاس یہ سارے قیمتی رشتے موجود ہیں. بالکل ایسے. اچھا, جب بھی میں آپ دونوں کو دیکھتی ہوں نا تو آپ اتنی پولائٹ, اتنی ہمبل, اور اقرار بھی اتنے غصے والے, تو پھر کیسے آپ لوگ اکٹھے جو ہے وہ رہ لیتے ہیں اور اکٹھے سارا کچھ مینیج کر لیتے ہیں؟ میری نیچر ایسی ہی ہے اور میں کبھی کسی چیز پہ شکایت نہیں کرتی. میری زندگی میں ایک چیز جو آپ کو نہ ہونے کے برابر ملے گی وہ شکایت ملے گی. اور یہ آج سے رویہ نہیں ہے میرا, یہ بہت شروع سے ہے. وہ سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں اس کے, لیکن میں نے یہ سیکھا کہ آپ کو ہر حالت میں شکر ادا کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تب بھی شکر ادا کرنا ہے, اور جب کوئی مشکل وقت آیا ہے تب صبر کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نوازے گا. اس سے میری پرسنالٹی میں یہ چیز آ گئی. اور اقرار سے میں کبھی بحث نہیں کرتی, کبھی شکایت نہیں کرتی, کیونکہ جو چیز کہنے سے آپ الفاظ ضائع کر دیتے ہیں اس سے بہتر ہے خاموش رہیں. وہ شخص خود ہی اس کو ایک نہ ایک دن ایکنالج کر لے گا. پھر اللہ تعالیٰ پہ بڑا بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ نا انصافی نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہو سکتے. تو جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. تو وہ جلد بازی کی میری طبیعت بالکل بھی نہیں ہے. میں یہ آپ نے حضرت علی کا قول سن رکھا ہوگا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا.
تو میں نے اس چیز کو سامنے رکھا اور ہمارا دین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے بزرگ، ان کی زندگیاں آپ اگر سمجھنے سوچنے کی کوشش کریں نا، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو آپ خود ہی، آپ کی پرسنالٹی ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کو مشکلیں نہیں لگتی ہیں، آپ کو تکلیفیں نہیں لگتی ہیں، اور آپ صبر اور شکر کرتے ہیں. اچھا، یہ آخری ایک دو سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اقرار بھائی جب جاتے ہیں مطلب کہ کرنے کے لیے کوئی بھی پروگرام، وہاں پہ وہ اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، آگے سے بھی ریزسٹنس ہوتی ہے. کبھی دل میں آیا نہیں ہے خوف، یا آپ نے اقرار بھائی کو کہا نہیں ہے پلیز اب یہاں نہ جائیں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ جائے، کبھی ہوئی نہیں ہے آپ پروگرام کا؟ تو ایک حیدرآباد والا انسیڈنٹ بہت خطرناک ہوا تھا، جس میں پوری ٹیم کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر میں اقرار پیچھے اکیلے رہ گئے تھے، کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تب میں نے، پوری فیملی نے بھی ڈسکس کیا کہ بہت رسکی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جو میرے سامنے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو میں اسے ہوتا دیکھتا رہوں، اور میں کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہوں. تو پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اندازہ ہوا کہ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک پروگرام نہیں ہے. اگر کسی بھی آپ اور لوگوں، اس لیے نہیں کہ وہ میرے شوہر ہیں، اگر آپ ایک صارف کی نظر سے بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون دل سے کام کر رہا ہے، کون ڈیوٹی کی غرض سے کام کر رہا ہے. تو پھر ہم دعاؤں پر آ گئے، اور پھر اب تو پوری مجھے لگتا ہے قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی دعائیں شامل ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وارث ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آخری میسج جو ہماری خواتین، ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ کل کی بات ہے کہ ایک والد کے سامنے ان کی بیٹی کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا، اور وجہ کیا تھی کہ جو رشتے سے انکار کر دیا. کہ تو لڑکیوں کا کیا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کو چوز کر سکے، یا اگر وہ باہر جاتی ہیں جاب کرنے والد کے ساتھ بھی سیف نہیں ہے؟ آپ کیا میسج دیں گی لڑکیوں کو بھی اور ان کو بھی جو کہ یہ شر پسند عناصر ہیں؟ زلیخا، یہ کل والا واقعہ بھی میں نے آج ہی ویڈیوز کی ریکارڈ کی ہے، اور اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا جس میں والد نے اپنی بچی کو رشتے کے انکار پر گولی ماری، خود کو بھی مار لیا. یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہماری شریعت نہیں ہے. میں وہی کہتی ہوں کہ جو ہم نے تاکچوں میں بند کر کے کتاب رکھ دی، اس کو نکال کے ذرا تعظیم سے سامنے رکھیں، پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا بحیثیت انسان جو حق ایک لڑکی کا ہے وہی ایک لڑکے کا ہے، جو ایک مرد کا ہے وہی ایک عورت کا ہی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوں گی کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی تھی، اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی، اس نے کہا مجھے اپنے شوہر کا چہرہ پسند نہیں ہے. اس بات پہ حضور پاک نے جب بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے. یعنی اتنی چیز کے اوپر بھی وہ چاہتے ہیں کہ جو شریک حیات ہے راستے الگ کر سکتے ہیں، گنجائش موجود ہے. تو پھر ہم انسان کون ہوتے ہیں؟ اگر ہم اس چیز کو سوچنے لگ جائیں اور اس کو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں، تو زندگیاں کتنی آسان ہو جائیں. آج ہم بچیاں جو ہیں، خاص طور پہ ہمیں تو چلو ہم ورکنگ وومن ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں ہم لوگ، تو یہ جو باقی بچیاں ہیں کہ اتنی زیادہ معمولی ہو چکی ہیں کہ آپ ایسے پھینک دیں گے ان کو، ایسے ضائع کر دیں گے ان کو. ایسا نہیں ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ دار مجھے لگتا ہے ہماری ریاست ہے. اگر ریاست نے قوانین بنا دیے تو اس پر عمل درآمد بھی کرے. ایسے واقعات میں اگر صلح صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو ریاست کے پاس یہ حق ہے کہ وہ مدعی بنے اور ایسے لوگ کو سزائیں دے. جس وقت زلیخا سزائیں ہوں گی نا، تو کوئی بھی شخص ایسا قدم اس کے بعد اگر اٹھانا چاہے تو وہ خوف میں آئے گا، ڈر میں مبتلا ہو جائے گا. دیکھیں انسانی جبلت میں نہ کہیں تشدد پسندی، ظلم، یا اپنی ایک وہ ہوتا نا انا کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر جانا ہے. لیکن باہر کے معاشروں میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں پر سزاؤں کا خوف ہے. فطرت کو یا اس کو بہتر کرنے کے لیے جس میں زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے، تو یہ قوانین ہوتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں، اس کا بہت زیادہ ضروری ہے. تو پھر سوسائٹی میں جو لوگ اس سوچ کے حامل ہوں گے وہ بھی ڈر کے مارے نہیں کریں گے کچھ. پھر کوئی مجھے بتائے کہ کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ. بالکل ایسے ہی. آپ نے فرح اقرار کی باتیں سنی، اتنی خوبصورت باتیں احادیث کو سامنے رکھ کے انہوں نے جو حوالے دیے ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں. یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ساری پرابلمس کو فیس کر کے یہاں تک اپنا نام بنایا کہ آج لوگ انہیں اقرار الحسن کی وائف کے نام سے نہیں بلکہ فرح اقرار کے نام سے جانتے ہیں. ہم بیٹیاں بھی پاورفل ہو سکتی ہیں اور ہم پاورفل ہیں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پیدائش میں شکر کا حکم دیا ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں ہم لوگوں کو ایسے تیزاب کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے ڈرانے والے؟ خبردار ہو جائیں. ہم لوگوں نے جس دن آواز اٹھا دی اس دن آپ لوگ کہیں کے بھی نہیں رہو گے. اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.